बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और मौजूदा सियासी बहरान जो कि पीडीएम और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से पैदा किया गया था, वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है और मौजूदा हालात के अंदर एक बार फिर खुफिया हाथों ने अपने अहम तरीन खिलाड़ी यानी कि जमात इस्लामी को मैदान में उतारा है। ज़राए का यह दावा है कि अहम तरीन हलकों से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सिराजुल हक एक्टिव हुए हैं, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान मौजूदा सारी सियासी सूरत हाल के अंदर तमाम तर बाजी पलट चुके हैं। वो तमाम खुफिया हाथ जो इससे पहले इस सिस्टम के मामे और ठेकेदार बने हुए थे, अब सिरनगू हो चुके, घुटनों के बल आ चुके और उन्हें इमरान खान से बात करना पड़ रही है, मुज़ाकरात करना पड़ रहे हैं, चाहे वो बिल वास्ता ही हों। और इससे पहले तो खबरें गर्दिश में थीं, लेकिन आज बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी का एक अहम तरीन बयान उनके तर्जुमान का सामने आया। उसकी सूरत हाल उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। GHQ की गारंटी कैसे और क्यों कर दे दी गई है और पीडीएम को क्या अहम तरीन पैगाम मिला है। उधर स्टेट बैंक की जानिब से न्यूट्रल और मौजूदा पीडीएम हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज तो दिया गया, लेकिन अगले 72 घंटों में तमाम तर जो सूरत हाल है वो तब्दील भी हो सकती है। दोस्तों, आज 18 अप्रैल यानी जब आप ये वीडियो देखेंगे कुछ देर बाद 18 अप्रैल का आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इस अहम तरीन मामले को देखेगा, क्योंकि 18 अप्रैल की डेडलाइन थी। हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में स्टेट बैंक की जानिब से 21 अरब रुपए की रकम डाली जानी थी, जिनके जरिए मामलात को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तरफ ले जाना था। लेकिन इस मामले में हुआ क्या, स्टेट बैंक का क्या मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ के साथ सामने आया, हुकूमती किरदार क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले इमरान खान के उन तमाम तर सियासी मुखालफिन जो इमरान खान के बुक्स का शिकार, तमाम तर सहाफ़ती मुखालफिन बुक्स का शिकार, उनको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब, वो भी GHQ के खिलाड़ी की जानिब से, कि जिसने उन्हें चारों शाने चित कर दिया। इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए मुकदमात ख़त्म करने की शर्त आयद कर रहे हैं। सिराजुल हक ने सामने आकर यह बयान दे दिया है कि इमरान खान ने किसी किस्म के कोई मुकदमात ख़त्म करने के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी मुज़ाकरात के लिए, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो तमाम तर इन जितने भी मुकदमात हैं उनके ऊपर झूठे 150 के करीब उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। अदालतों के ज़रिए ही वो कानूनी आइनी अमल को आगे बढ़ाते हुए रिलीफ हासिल करेंगे। हक और सच पर हैं वो, और कभी वो यक जुम्बश कलम ये नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात की शर्त आयद करके हुकूमत की जानिब से इन मुज़ाकरात को वो ख़त्म करें। दूसरी जानिब ज़राए का ये दावा है कि जिन मुज़ाकरात के हवाले से जो अहम तरीन शराइत रखी गई हैं, उसमें सबसे बड़ी शर्त है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप इस आइनी अमल को, मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर 1 पॉइंट एजेंडा इसका इलेक्शन ही होना चाहिए। और अगर आप इलेक्शन 1 तारीख को, 1 दिन को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जनाब करवानी पड़ेगी आइनी तरमीम, और उस आइनी तरमीम करने के लिए हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी होगी, तमाम तर इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वापस लिए जाएंगे। निगरान सेटअप कौमी असम्बली तहलील जल्दी किए जाने के बाद जो निगरान सेटअप होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन लीडर होगा, उसकी मुशावरत के बाद ही आएगा। अब इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर पहली मरतबा जमात इस्लामी का एक अहम तरीन बयान सामने आया, और ये कहा गया कि नवाज़ लीग और PTI बिल वास्ता मुज़ाकरात का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। और 1 साल की इस कशीदगी के बाद, कशीदगी क्या, ये बरह रास्त फाशिस्ट निज़ाम था नून लीग की जानिब से अवाम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसके बाद बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। दोनों जमातों ने अब बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है, और तातुल तोड़ने में अमीर जमात इस्लामी ने किरदार अदा किया, जिन्होंने शहबाज शरीफ और PTI चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातें की हफ्ते के रोज़ अलग अलग, और दोनों फ़रीक़ैन ने मुस्बत जवाब दिया उनके मुताबिक। और अब दोनों जमातें बराह रास्त मुज़ाकरात की बजाय जमात इस्लामी के ज़रिए बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता आगे बढ़ाएंगी, उसके रास्ते पर अमल करेंगी। और नवाज़ लीग ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के इत्तफ़ाक़ के लिए भरपूर इक़दाम का मुस्बत जवाब दिया और अयाज सादिक और साद रफ़ीक को मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी सौंपी, जबकि PTI ने इस मकसद के लिए परवेज़ खटक, महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई। जमात इस्लामी का साबिक होना इसके अंदर फैक्टर है, एक मुश्तरक है।
جہاں تک بات ہے سعد رفیق کی، اعجاز چودھری اور محمود رشید کی اور پرویز خٹک اور ایاز صادق کے درمیان، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کیونکہ معاملہ ہے جناب کہ یہ دونوں ایچ کے زمانے کے عمران خان کے دوست ہیں، اور نون لیگی ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایاز صادق اور سعد رفیق کو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اپنا موقف دہراتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی کو بھی اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے، اور اعجاز چودھری کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے جماعت اسلامی سے بات کی، ایون تحریک لبیک پاکستان سے بات ہو چکی ہے، اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے بھی ملاقاتیں کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور حکومتی اتحاد کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو پی ڈی ایم کے خلاف مزاحمت کے لیے متحد ہونے پر زور دیا ہے، جو انتخابات سے گریزاں ہیں۔ اور اعجاز چودھری نے یہ بھی کہا کہ قومی خزانے کے لٹیروں سے بات نہ کرنے کے اپنے موقع پر ہم قائم ہیں، اور مذاکرات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جا کر اپوزیشن لیڈر کی سیٹ حاصل کر کے ملک میں ایک دفعہ قبل از وقت انتخابات کے لیے ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ وہی خبر جو میں نے کل بھی آپ کو دی، آج اس کی تصدیق ہوگی کہ فواد چودھری بھی جو بات کر رہے تھے آج اعجاز چودھری نے کر دی کہ جناب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہاں پر ترمیم لائیں گے، صرف اسی صورت انتخابات مئی جو 14 مئی کو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ محمود رشید سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان اور سراج الحق کے درمیان کچھ باتوں پر اتفاق رائے ہوا، جس میں سیاسی مذاکرات کے ذریعے معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق، اور اس سے پہلے اسد عمر اور اعجاز چودھری پر مشتمل ایک 2 رکنی ٹیم نے بھی سراج الحق سے ملاقات کی تھی، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ شہباز شریف سے ملاقات کر کے جماعت اسلامی کے امیر نے کچھ ابتدائی کام کر لیا تھا، اور تمام جماعتیں ایک نقطے پر قائم رہ سکتی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ملک اور عوام کو بدترین سیاسی ایک سال اور معاشی جمود توڑنے سے بچانے کے لیے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے لچک دکھائیں۔ اب کیونکہ اپوزیشن کے دلوں میں بھی تیل نہیں رہا، بین الاقوامی پریشر ہے ان کے اوپر، آئی ایم ایف کی ڈیل حاصل کرنا ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں، ڈیل مل نہیں رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو وہ توڑ نہیں سکے، الیکشن وہ ڈیلے کرواتے یہاں تک لے آئے ہیں، لیکن اب مزید آگے نہیں لے جا سکتے، اور اب اس ملاقاتوں کو جو سراج الحق کر رہے ہیں اس کو اہم ترین قرار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور عید کے بعد کثیر الجماعتی کانفرنس کا ایک امکان ہے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر یہ ہو رہی ہے ایک روز انتخابات کے حوالے سے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومتی اتحاد کو وہ اکتوبر سے پہلے عام انتخابات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ وہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے۔ اور جو سیکرٹری اطلاعات ہیں کیسر شریف ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب جو کانفرنس کا مقام ہے اور جو وقت ہے وہ مختلف جماعتوں سے مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا، جماعت اسلامی ہی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی، پھر ایک نقطے ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر وسیع مذاکرات منعقد کرنے پر اتفاق ہو پائے گا، اور صرف اسی طرح جماعت اسلامی ایک کثیر الجماعتی کانفرنس کے انعقاد پر خوش ہوگی، جس کے اندر تمام جو ہیں وہ شرکت کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرکز جو ہے ہمارا منصورہ وہاں پر یہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں گے، پوچھیں گے تمام سیاسی جماعتوں سے، آصف زرداری سے بھی ملاقات کا امکان ہے، سراج الحق کی پیپلز پارٹی علیحدہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کر رہی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں قمر زمان قائر ہیں، سید نوید قمر ہیں اور یوسف زا گیلانی ہیں، اور عید کے بعد اب معاملات کو آگے بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر میاں جلیل شرک پوری نے عمران خان کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دے ڈالا، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان پر عید کی چھٹیوں کے اندر جو ہیں وہ حملہ ہو سکتا ہے، ایک بار پھر ان کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے۔ زمان پارک میں عمران خان نے ہائی کورٹ کے اندر یہ بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں حکومت ایک بار پھر آپریشن کا ارادہ رکھتی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں، عمران خان اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری مشینری کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے ہمارے خلاف، آج کے دن تک 141 کیسز درج ہو چکے، 121 کی ہم نے تفصیلات لگائی ہے، باقی کی بھی ہم لا رہے ہیں، اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر تمام تر معاملات کے اوپر پولیس، ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ بن جاتی ہے مدعی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ تھا، اور تادیبی کارروائی کے خلاف عمران خان کی جو درخواست ہے وہ بھی فل کورٹ کو ارسال کر دی گئی کہ تردیدی کارروائی ہونی چاہیے اس حوالے سے تمام، اور جس طریقے سے عمران خان کے خلاف یہ مشینری کا استعمال ہو رہا ہے اور جس قسم کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اب اس ماحول کے اندر جناب عمران خان کو اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے، عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے جناب کہ وہ ملک چھوڑ دیں، اور کہتے ہیں میاں جلیل شرک پوری اہم ترین یہ بات ہے، اہم ترین خبر ہے، آپ سے ڈسکس کرنا ضروری۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر تمام مذہبی جماعتیں، تمام لوگ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، آپ یہاں محفوظ نہیں ہیں، آپ ملک چھوڑ دیں، اسی میں بقا ہے پاکستان کی اور آپ کی۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت عمران خان کے خلاف تمام تر جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں، حکومت ان پر پہلے بھی جو ہے وہ کچھ لوگ ان پر پہلے بھی حملہ کر چکے، دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں،
جلیل شرک پوری کا ماضی آپ کو پتہ ہے، نون لیگ سے وہ جیتے تھے، پھر انہوں نے وہاں پر بغاوت کی، عثمان بزدار کی حمایت کی، پھر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ سنگین معاشی بحران ہے، لوگ روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہی پی ڈی ایم پاکستان کے اداروں، ریاستی اداروں کو بھی متنازع بنا رہا ہے۔ لیبیا، عراق، سری لنکا کا حل کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا تمام تر کیسز جیلی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد آئین توڑنے والوں کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو ہیں خطرات۔ اچھا، پھر قومی اسمبلی نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن فنڈ کا اجرا مسترد کر دیا۔ پنگ پانگ آج وہ کھیلتے رہے، کبھی کمیٹی، کمیٹی سے پھر کیبنٹ، کیبنٹ سے دوبارہ پارلیمنٹ، پھر کمیٹی، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ، یہ سارا پروسیجر وہ کرتے رہے، کیونکہ اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کا اہم ترین جو بیان ہے وہ آ چکا تھا جناب سامنے، وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا جناب کہ ہم رقم تو جو ہے وہ مختص کر سکتے ہیں، اور مختص ہم نے کر دی ہے، لیکن اجرا کا اختیار ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا، انہوں نے کہا جناب پیسے اس وقت تک اکاؤنٹ کے اندر موجود رہیں گے، ہم نے پیسے مختص کر دیے 21 ارب، قائمہ کمیٹی خزانہ کو انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا جناب لیکن اس کا اجرا جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ کمیٹی کے اندر ایک بار پھر وہی ڈرامہ، خاص طور پہ برجیس طاہر اور جناب علی جو تارڑ صاحب ہیں، اعظم تارڑ، ان کی جانب سے کہ جناب کہ یہ اجرا جو ہے وہ خلاف قانون ہے، اور اس قسم کی باتیں کہ ملک کو اثر انداز کریں گے ایک دن کے الیکشن۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر یہ ابھی تک معاملات کو ٹائم گین کرنے کے لیے ٹرخا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن فنڈز اگر نہ دیے گئے تو فواد چودھری صاحب کا یہ بیان کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم اور کابینہ پر توہین عدالت لگائے، اور یہ پروسیجر 18 اپریل کے سپریم کورٹ کی ان چیمبر سماعت کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا مقصد کیا ہے؟ شہباز شریف کو نااہل کرانا، یہی ان کا پلان ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسٹیٹ بینک کا ابھی تک فنڈ جاری نہ کرنا اسی جانب اشارہ ہے، اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ انتخابات اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 14 مئی کو پنجاب میں نہ ہوئے تو پھر ہوگا جناب دما دم مست کلندر۔ اور قومی اسمبلی نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے فنڈز کا اجرا جو ہے وہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ اجلاس سے اسپیکر راجہ پرویز کی صدارت میں ہوا، قائمہ کمیٹی خزانہ نے اپنی جو ہے وہ رپورٹ پیش کی، اور قومی اسمبلی نے پھر کثرت رائے سے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ انہوں نے مسترد کر دیا، اور پھر مخصوص وکلاء کی جانب سے ایک بار پھر اس بات کا اعلان کہ ہم پارلیمنٹ کے قانون حکم امتناع کے خلاف جو ہے وہ آج پھر ہم یوم سیاہ بنا رہے ہیں۔ پچھلے یوم سیاہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا، وکلاء تمام تر عدالتوں کے اندر پیش ہوئے، سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے، کیسز اسی طرح سے جو ہے وہ چلتے رہے، لیکن اب پھر ایک بار پھر یہ خواہ مخواہ ماحول بنانے کے لیے، حالانکہ کوئی ان کے پاس نہ وکلاء ہیں نہ عوام کی تعداد ہے، لیکن خواہ مخواہ کی ڈرامے بازی، شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا، فواد چودھری نے واضح کر دیا کہ 90 روز میں انتخابات جناب آئینی شک ہے، اس پر ہم کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا سکتے۔ مذاکرات ضرور کریں گے لیکن وہ تو آئین کے فریم ورک کے اندر ہوں گے جناب۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں، آئین سے ماورا نہیں کر سکتی، یہ تو آئین کی شک ہے، ہم اس پر کوئی لچک نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، آئین سے روگردانی جو ہے وہ اس سے اس صورت بچا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی ترمیم لائی جائے، اور اس کی جانب میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ کہا کیا پاکستان تحریک انصاف نے واپسی، ان کی نگران سیٹ اپ کا قیام، اور پھر جس طرف قریشی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بلوچستان، سندھ اور قومی اسمبلی کے معاملے پر بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، آپ انہیں تحلیل کریں۔ سراج الحق بھی یہی چاہتے ہیں، بالکل سراج الحق صاحب کا بھی یہ بیان آ چکا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کی، بلوچستان اسمبلی کی اور پنجاب اسمبلی کی اگر قربانی دیتی ہیں جلدی انہیں تحلیل کر کے، تو عمران خان کو مئی سے آگے لے جانے پر میں منا سکتا ہوں، آپ پھر اکتوبر سے جو ہے وہ ذرا پیچھے آ جائیں۔ اور میاں رضا ربانی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب اتحادی حکومت کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بیان ہی ہے، کیونکہ اگلے لمحے وہ ان کی اگلا جملہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کرنے والی پی ٹی آئی آئین کے دفاع کی بات کر رہی ہے۔ اب ذرا رضا ربانی صاحب بتا سکتے ہیں کہ کب پی ٹی آئی نے آئین کی خلاف ورزی کی؟ ان کے خلاف تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ گزشتہ سال رات کے اندھیرے میں آیا، انہوں نے فوراً وہ قبول کر لیا، اور وہ گھر چلے گئے عمران خان ایک ڈائری اٹھا کر، اور جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی عوام جتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر عمران خان کی حمایت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی حمایت کے لیے نکلے، وہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ جب حکومتیں جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، انہیں نکالا جاتا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چاہے آپ کی حکومت ہو یا نواز شریف کی، ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جاتی ہے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اور رضا ربانی صاحب فرماتے ہیں اتحادی حکومت کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی کی میں مذمت کرتا ہوں۔ بھائی
اور کہتے ہیں جناب اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آئین مذاق بن گیا، یعنی پیپلز پارٹی پھر ایک بار اپنے آپ کو کنارے کر لیتی ہے۔ انتہائی منافقانہ دو رخی پالیسی اس سیاسی جماعت کی جو خود کو آئین پاکستان کا خالق کہتی ہے، جو خود کو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری اور سیاسی جماعت گردانتی ہے، لیکن اس قسم کا منافقانہ رویہ جیسے کہ رضا ربانی نے اختیار کیا، یہی اس پوری پیپلز پارٹی کی تربیت ہے۔ بلاول ہوں، آصف زرداری ہوں، شہری رحمان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، کس طرح سے وہ آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں جناب معاملات۔ اور آج 18 اپریل کا دن اس لیے اہم کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اہم ترین فیصلہ کرے گی کہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانی ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔